अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट साइमा खान और मेरे साथ रहिएगा और एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात भी करवाऊंगी और यकीनन आप लोग एंजॉय भी करेंगे उनकी बातें देखकर, उनकी बातें जानकर, जो उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जानना चाहते हैं। तो चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर बड़ेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपका और आपके चैनल का, आपके प्रोड्यूसर, इंजीनियर्स और कैमरामैन तमाम को मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से सलाम और इसके अलावा दुआ भी मेरी तरफ से मैं उनको पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम कहते हैं आपको अपने स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा ना कि आपके बारे में लोग काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको देखा है लेकिन इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज इस चैनल के थ्रू अपने स्टूडियो में जब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि उन लोग को वो बातें भी पता चले जो जानना चाहते हैं, जिनको आसानी से पता नहीं चलती। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बताएं हमारे लिसनर्स को, हमारे सामईन को। मैं क्वेटा में पैदा हुआ और यहाँ पे जो है मेरी तालीम भी क्वेटा से है और मैं प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर और उसके साथ साथ मैं एंकर हूँ तकरीबन पिछले 15 सालों से और लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है। लाइव प्रोग्राम इनके साथ पिछले तकरीबन 14-15 सालों से इनके साथ मैं कर रहा हूँ और मोस्टली मेरे प्रोग्रामों में अक्सर डॉक्टर्स हज़रात होते हैं, तो लोग यकीनन इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे डायरेक्ट फीडबैक भी देते हैं, ये मेरी शख्सियत के हवाले से और मेरी ज़िंदगी के हवाले से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात होती है, जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी लोग आपको जानते हैं और आपके बारे में जानना भी चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा, जब उनकी फेवरेट पर्सनालिटी होती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम उस पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ जानें। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस फील्ड की तरफ आना कैसे हुआ? इत्तेफाक था, ज़रूरत थी या शौक़ था? जी, यकीनन स्कूल के वक्त मैं अक्सर हम डिबेटर थे और ड्रामे वगैरह भी स्कूल के प्रोग्रामों में हम खुद भी करते थे। तो ये आप ये जानिए, अक्सर लोगों को बचपन में शौक़ होता है कि यार काश मैं भी टीवी पे आ जाऊँ और काश मैं भी एंकर बन जाऊँ, और बहुत से लोगों का फिर ये भी ख्वाहिश होती है कि काश मैं फिल्म में आ जाऊँ या काश मैं न्यूज़ एंकर या ड्रामों में एक्टर, सिंगर वगैरह आ जाऊँ। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एज एंकर टीवी से मुंसलिक रहूँ, ये मेरी ख्वाहिश थी और मैंने कोशिश की। अल्लाह पाक ने जो है वो मेरी कोशिश कामयाब कर दी और यकीनन इसका सेहरा मेरी फैमिली को, मेरे मदर फादर को और इसके अलावा जो मेरे टीचर्स हज़रात हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, सब की दुआओं की बदौलत आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की दुआओं की बदौलत हूँ। मैं इन तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये लोग यानी मेरे पीछे इनके बहुत ज़्यादा जो है दुआएं हैं। बेशक डॉक्टर साहब, यही होता है कि मेहनत आपकी होती है, दुआएं और लोगों की आपके साथ होती है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, कामयाब होते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह कामयाब रखे। और डॉक्टर साहब, हमारा सेकंड सवाल है आपके साथ कि फ़नी ज़िंदगी का सफ़र जो है ना आपने स्टार्ट किया, वो कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? जी, वैसे तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि स्कूल के दिनों में हम अक्सर ड्रामों में हिस्सा लेते थे और इसके अलावा डिबेट वगैरह जो तकरीर है वो हम करते थे। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और क्लास 8th, मुझे याद है जमाल तरीन साहब इस वक्त भी पीटीवी के सीनियर प्रोड्यूसर है, ये हमारे स्कूल आए थे। हमारे जो टीचर्स हज़रात हैं उनसे इन्होंने की कि आपके स्कूल में अगर इस तरह टैलेंटेड बच्चे हैं जो ड्रामों में काम करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने एक ड्रामे में काम किया था अपने स्कूल में। तो फिर हमारे जो उस्ताद वगैरह हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे साथ पूरी टीम है तो आप ले जाएं। हम फिर आए टीवी, तो उस वक्त अगर आपको याद हो एक पश्तो का मशहूर प्रोग्राम था गुलरंग, तो उस प्रोग्राम में फिर मैं था और मेरे साथ जो मेरे क्लास फेलो थे तमाम के अगर मैं नाम ले लूँ तो हो सकता है कोई ना कोई मेरे जहन से जो है वो हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो अज़ीज़ था मेरे साथ और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा जो मेरे यार दोस्त थे वो मेरे साथ थे
تو عزیز کا نام اس لیے میں زیادہ لینا پسند کروں کیونکہ مین کریکٹر وہ میرا اور عزیز کا تھا. تو ہم آئے ٹی وی میں، ہم نے پروگرام کیا اور جمال ترین صاحب نے اسے پسند کیا. پھر یہ کیسا دور ہے، پی ٹی وی بولان کے پروگرام شروع ہوئے، لائیو پروگرام شروع ہوئے. اس کے لیے پھر میں نے آڈیشن دی. آلریڈی جو بنیاد تھا وہ بن چکا تھا، تو میں سلیکٹ ہوا اور اسٹل آئی ایم ورکنگ ایز اے اینکر. اور ایک اور بات میں بتا دوں، میرے ایک دوست یعقوب ترین، اس کو ایک دن میں نے دیکھا، وہ کرنٹ افیئر کے ایک پروگرام میں مجھے نظر آیا. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ شوق ہے تو میں آپ کو بھی اپنے پروڈیوسر صاحب سے ملواتا ہوں. چونکہ جمال ترین صاحب سے میری آلریڈی الگ سلیکٹ تھی، لیکن ان کے جو پروڈیوسر تھے کرنٹ افیئر کے اس وقت ہیڈ تھے قیوم بیدار صاحب اور عنایت کاکڑ صاحب، ان سے ملوائے. یعقوب ترین صاحب نے انہوں نے مجھے ایک پروگرام دیا. وہ پروگرام کرنے کے بعد ریکارڈڈ پروگرام تھا. اس کے بعد مجھے انہوں نے جو دوسرا پروگرام دیا وہ بھی ریکارڈڈ تھا. تو تیسرا پروگرام انہوں نے مجھے لائیو دیا. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ پروڈیوسر ہے پی ٹی وی کے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ محبت دی، اور یقیناً ان کی کاوشوں کا اگر میں یہاں ذکر نہ کروں تو یہ میرے خیال میں ناانصافی ہے. اور اس کے علاوہ میں کن کا نام میں لے لوں، میر احمد کاکڑ صاحب، اس کے ساتھ میں نے تقریباً 2 سال لائیو مسلسل میں نے پروگرام کیے. منظور ترین صاحب ہے، بلوچ خان جمال دینی صاحب ہے، اور اعجاز بلوچ صاحب ہے، اور بہت زیادہ پروڈیوسر ہے. اگر میں کسی کا نام بھول جاؤں تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور خواجہ ظہیر صاحب ہمارے اس وقت ہیڈ تھے، انہوں نے بھی ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی. تو آج ہم جس مقام پہ ہیں تو انہی پروڈیوسرز، انہی دوستوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. اور اسٹل جو ہے وہ لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہیں اور پروگرام کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس چیز میں. اور اسپیشلی آپ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ اس چیز میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ دوستوں کی وجہ سے ہی کافی جو ہے نا اس میں ہے کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ فرسٹ پروگرام آپ کا ریکارڈنگ تھا، تو اس ٹائم آپ کی کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگس تھی؟ میں یقیناً میرے لیے انتہائی وہ جو ہے خوشی کا دن تھا جب لوگوں نے مجھے دیکھا پروگرام میں. پھر ان کے مجھے کالز میں موصول ہوئے. یقیناً خاص طور پر جو میرے دوست اور جو فیملی ممبرس تھے، انہوں نے کہا کہ یار آپ ٹی وی پہ ہیں اور ہم ٹی وی دیکھ رہے اس وقت، آپ کہاں ہوں؟ تو اس وقت میں کوئٹہ شہر سے باہر تھا اور میرا نہیں خیال تھا کہ یہ پروگرام اتنی جلدی جو ہے وہ چلے گا. تو یقیناً بہت میں خود بڑا خوش ہوا. اور آپ یقین جانیں وہ پروگرام میں نے خود نہیں دیکھا، بہرحال لوگوں نے دیکھا، لوگوں کے فیڈ بیکس مجھے ملے اور انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اس پروگرام کو. تو یہ سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری ہے. آج کل تو لائیو پروگرام جو ہے وہ میرا ہر سنڈے کو ہوتا ہے. اور یقیناً ہمارے ہاں جو خاص طور پر جو مسئلے مسائل ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایون. تو میرا خاص جو فوکس ہوتا ہے پروگراموں میں وہ میرا زیادہ تر ہیلتھ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ یہ پروگرام جو ہے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے کافی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. تو اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ فیمیل کے لیے اسپیشلی ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں؟ کیا کچھ اس قسم کی کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے فیمیلس کے لیے؟ کیا ان کو باہر آنا چاہیے؟ کیا وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں کچھ زیادہ، جیسے کہہ سکتے ہیں نا جیسے آج کل کا چل رہا تھا کہ جو ہے نا فیمیلز اتنی ان کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو فیمیلس ہیں وہ آتی ہیں اس فیلڈ میں، ان کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، چاہے جس بھی طریقے سے جن کا شوق آتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے آتی ہیں. تو کافی ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کے لیے مسئلے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں بینگ اے مسلم، ہم تو مسلمان ہیں اور یہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. تو جیسے کہ اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو اور اپنے بہنوں کو وہ صحیح معنوں میں ایجوکیٹ کرے، تعلیم دے دے. ظاہر سی بات ہے ہیلتھ میں آپ خود بھی دیکھ لیں، اکثر خواتین اس طرح ہوتی ہیں وہ اپنا چیک اپ مرد ڈاکٹر سے نہیں کرانا چاہتی. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے فیمیل ڈاکٹروں کی بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہوتی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ فیمیل
وہ خاص طور پر ہیلتھ کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے. ایک وقت تھا صرف ہیلتھ میں گینیکالوجسٹ کی. آج کل ہر فیلڈ میں جو ہیلتھ کا جو ہے ہر شعبہ ہے اس میں جو ہر اسپیشلٹی ہے اس میں تقریباً فیمیل ڈاکٹرز اس میں ہے موجود ہے. ENT سرجنز بھی اس وقت کوئٹہ شہر میں آپ کو ملے گی, اور جنرل سرجن بھی آپ کو اس وقت کوئٹہ شہر میں فیمیل ملے گی, اور اس کے علاوہ آرٹ اسپیشلسٹ. تو یقیناً وداؤٹ ایجوکیشن میرے خیال میں فیمیل وہ جو ہے ترقی نہیں کر سکے گی. ظاہر ہے ہمیں اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. جب فرض کیا گیا ہے, جس طرح نماز فرض ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی اور جو عصری علوم ہے یہ فرض کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں, بڑے بڑے پوسٹوں پہ اس وقت میرے خیال میں کوئٹہ شہر میں آپ کو اسسٹنٹ کمشنر بھی ایون آپ کو فیمیل ملے گی. اور ہمارے پاک محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر, ان کی جو یقیناً جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی زوجہ, وہ بھی ایک کاروباری خاتون تھی. ان کا جو کاروبار تھا وہ تجارت تھا, کپڑوں کا کاروبار وہ کرتی تھی. تو اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم فالو کر لیں تو میرے خیال میں فیمیل کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ رائے کلی ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے پش کرے, ان کو پالش کرے اور ان کو تھوڑا سا موقع دے دے, تو انشاءاللہ فیمیل ہر فیلڈ میں آ سکتی ہے. اور پھر جو ہے خاص طور پر جو خاندان ہے پھر وہ یقیناً بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے کہ ہماری جو بہن ہے یا ہماری جو بیٹی ہے وہ آج کنسلٹنٹ ہے, ڈاکٹر ہے اور سرجن ہے. تو یقیناً یہ ان کے لیے باعث فخر بھی ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ہے نا ایک بات میں انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں کہ نو ڈاؤٹ فیمیل جو ہے نا کافی جو ہے نا ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ شوق بھی رکھتی ہیں تعلیم کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہتی ہیں. آج کل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پائلٹ بھی بنی ہوتی ہے, ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں, ہیلتھ ورکر بھی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ میڈیا کی طرف بھی وہ آتی ہیں, نیوز اینکر بھی بنتی ہیں. تو میرے خیال سے فیمیلز کو موقع دینا چاہیے, بالکل ان کو آزمانا بھی چاہیے. جو ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے وہ ٹیلنٹ شو ہونا چاہیے, ان کو یہ موقع میرے خیال سے ملنا چاہیے. تو آپ کو تو موقع ملا ہے. دیکھو اس وقت یو اور اینکر پرسن اور آپ میرے انٹرویو لے رہی ہے, تو آپ کو تو موقع ملا ہے. باقی بہت سی جو خواتین ہیں, بہت سی لڑکیاں ہیں, ان سب کو بھی موقع ملا ہے. ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہے, ہیلتھ کے فیلڈ میں ہے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اس طرح کے فیلڈ ہے. سب فیلڈ میں جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور ملک کی ترقی میں ان کا ایک بہترین رول ہے. ایون پولیٹکس میں بھی فیمیل کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور دا فرسٹ وومن محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ, وہ بھی جو ہے پاکستان کی پہلی پرائم منسٹر تھی. ایون پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ ایک واحد خاتون وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم رہی. ان کا بہترین ایک کردار رہا پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے. تو ہر شعبے میں اس وقت جو ہے وہ فیمیل کو موقع دیا جا رہا ہے, اور فیمیل کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے علاوہ اور کن موضوعات پہ پروگرام آپ نے؟ میرے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے علاوہ سوشل پروگرام ہوتے ہیں. سوشل حوالے سے یقیناً جو سماجی کام ہے, اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ینگسٹر ہے ان کو یقیناً سوشل میڈیا یہ لوگ مثبت یوز کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا, بلکہ ابھی بھی ہے, لوگ اس کو بالکل نگیٹیو لے رہے سوشل میڈیا کو, جیسا فیس بک ہو گیا اور واٹس ایپ میسنجر وغیرہ ہو گئے. لیکن موسٹ آف دیم دے آر پازیٹیو, وہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں. تو سوشل حوالے سے میرے بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں. ہمارے جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اس حوالے سے میرے موضوعات ہوتے ہیں پروگراموں میں کہ کس طرح جو جھگڑے ہیں اور کس طرح جو پریشانیاں ہیں اور کس طرح جو ہمارے سماج میں جو یقیناً بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یقیناً میرے ساتھ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں پروگراموں میں, اور دینی جو ہمارے عالم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پروگراموں میں ہوتے ہیں. تو دینی حوالے سے بھی ہم پھر ان کو مشورے دیتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ کس طرح معاشرے کو مثبت کیا جا سکتا ہے, کس طرح لوگوں کے ذہن کو جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے. اور ایک بہت بڑی جو ہے غلطی ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں,
لوگ وہ جو تکبر سے کام لیتے ہیں یا حسد سے کام لیتے ہیں یا جو غیبت وغیرہ یہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم پروگرام کرتے ہیں کہ خدا را جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرے. تو ان پروگراموں سے یقیناً ہمیں بالکل فیڈ بیک ملتا ہے اور لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام سے ہم نے یہ سیکھا، آپ کے پروگرام سے ہم نے وہ سیکھا. کیونکہ ہمارا ایک فیملی چینل ہوتا ہے، وہ جو موضوع ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور جس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا بالکل لائیو پروگرام جو ہماری خواتین ہوتی ہے، جو ہماری مائیں بہنیں، وہ اپنے والدین کے ساتھ وہ پروگرام بالکل دیکھتی ہیں اور ان پروگراموں سے ان میں بہت زیادہ چینجنگ آئے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہمیں ڈائریکٹ فیڈ بیک ملتا ہے کہ پہلے ہمارے جو بیہیویئرس تھے وہ اس طرح تھے، لیکن آج کل ہمارے بیہیویئر جو ہے وہ بالکل پازیٹیو ہو گئے. بلکہ اسلام بھی ہمیں بار بار دس دے رہا ہے، اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ وہ فوکس کر رہا ہے کہ جو حسد، جو غیبت ہے اور تکبر ہے، ان سے آپ بالکل آپ دور رہیں. یقیناً یہ تباہی کی دانے پہ جو ہے ہمیں لے جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. آپ کا تعلق جس بھی فیلڈ سے ہو، آپ اپنے فیلڈ میں کوشش کیجئے، محنت کیجئے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومو گی. ڈاکٹر صاحب کافی زبردست گپ شپ رہی ہے آپ کے ساتھ. تھوڑا سا ہم آپ کی فیلڈ سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈسکشن کریں، ہم آپ سے کچھ جانیں. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا بہترین دور آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بچپن کا دور یقیناً بہت زیادہ بہترین رہتا ہے، اور جب بھی ہم یاد کرتے ہیں یقیناً وہ دور تو واپس نہیں آئیں گے. وہ ہمارے دوست احباب، وہ کلاس فیلو اور جن کے ساتھ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، یقیناً وہ دور جب میں یاد کرتا ہوں اور بہت زیادہ مس کرتا ہوں. جو بیتا ہوا وقت ہے، جو گزرا ہوا وقت ہے، وہ تو آئے گا نہیں. بہرحال یادیں جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے دل و دماغ میں وہ اسی طرح تازہ رہتے ہیں. بہت بہترین دور تھا، بہت زبردست. یقیناً وہ کھیلتے تھے، کودتے تھے اور پتنگیں اڑاتے تھے اور چھتوں پہ بھاگتے تھے. کبھی کبھار ہمسائے وغیرہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، پھر والدین کو شکایت کرتے تھے، وہ پھر جو ہے رات کو ہمیں ڈانٹتے تھے. اور اس کے علاوہ گلی ڈنڈا اور ساتھ میں کنچے وغیرہ وہ بھی ہم کھیلتے تھے. بہت زیادہ یادیں ہیں بچپن کی. بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ آئے ہیں، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اٹس آنر فار اس کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک زبردست پروگرام کیا ہمارے اردو لائیو چینل پہ. بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ کا شکریہ اور ناصر شاہوانی صاحب کا شکریہ اور آپ کے اردو لائیو چینل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا، مجھے وقت دیا اور مجھے اپنے پروگرام میں دیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ڈاکٹر طاہر پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً آپ نے جو ہے نا ان کی باتیں سنی، انجوائے کی ہوں گی اور بہت ساری انفارمیشن حاصل کی ہوں گی آپ نے. بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا. اور یہاں پہ میں اجازت لینا چاہتی ہوں. آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.